हाँ हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मैं जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं, जान सकता हूँ मैं? जी, मैं जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? आप किसको फूल लगाए हो भाई? खुशनमा आपका नाम है? जी 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 तो आप ही को मैं लगाया हूँ। एक जी भाई जो रहमत में कुरला में है, मुंबई में है, उन्होंने नंबर दिया कि आप शायद उनसे कह रहे थे कि आला हजरत और अशरफ अली थानवी दोनों एक ही मदरसा दारुल उलूम देवबंद में पढ़े। जी। इसके मुतालिक मुझे बात करनी थी। आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। जी। मैं आपसे बात करूंगा संडे के दिन इंशाअल्लाह। कब? संडे के दिन बात करूंगा इंशाअल्लाह। वक्त नहीं मिलता हम लोगों को, इसलिए थोड़ा बात कर लेते तो बेहतर रहता। 10-15 मिनट निकालिए। नहीं तो थोड़ा अभी हम काम कर रहे हैं ना, आप दूसरे का काम करेंगे और उसमें क्या है कि उसके काम में खुदाई भी तो हो सकता है ना। जी जी। तो कितना, उसके कई बजे फोन करें, कब बताएं आप? संडे के दिन हम खुद कर लेंगे। ये ये तो दिन में या रात में बताइए। इतना संडे के दिन 2-3 दिन बाद हम याद नहीं रहेगा। हम खुद कर लेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। अच्छा अच्छा, ये नंबर नोट कर लीजिए, आपको तकलीफ नहीं दूंगा मैं। आप देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं ना? नहीं भाई, मैं किस, मुसलमान हूँ। आप देवबंदी नहीं हैं? नहीं, अशरफ अली थानवी साहब को क्या मानते हैं? एक आला दर्जे का आदमी मानता हूँ। आला दर्जे के आलिम मानते हैं। जी। और रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानतवी, खलील अहमद अम्बेटवी वो वली है। वली हैं ये सब? जी। अच्छा, जो अल्लाह को झूठ बोल सकता है कहे, वो वली होगा? कैसे? अल्लाह को झूठ बोलने वाला कहे, झूठ बोल सकता है, बुरा करने वाला कर सकता है, कर सकता है अल्लाह ताला, ऐसा बोलने वाला लिखने वाला मुसलमान रहेगा? नहीं नहीं, वो हो ही नहीं सकता भाई ऐसा आदमी। तो ये रशीद अहमद गंगोही फतावा रशीदिया में लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। नहीं, ये तो भाई, ये तो समझो कि ये साफ साफ गलत बात है भाई, ये तो जरा हाँ। समझो। जी हमको जी बोलेगा तो सारा को हम चप्पल से मारेंगे। जी। तो आप इन लोगों के अकायद उनकी किताब में लिखे हुए हैं, जैसे अशरफ अली थानवी ने लिखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के बारे में। ऐसा इल्म तो जानवरों, पागलों, बच्चों को है। ऐसा इल्म जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की बात करते हुए उन्होंने लिखा है। जी जी जी। तो ये गलत है ना? तो इनको अकाबिर मानते हैं आप? देखिए, कभी जी कभी क्या होता है ना हजरत, जी कभी कभी आदमी को क्या होता है ना कि जैसे एक दौर, आपके पास टाइम है ना? जी, बिल्कुल टाइम है मेरे पास। क्या बोलते हैं उसको, अबू का नाम क्या है, मैं नाम अभी थोड़ा मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम में जो है ना हजरत, जी तो बाप जो है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो वालदा था, जी वाली जो था, जी वो तो आप पढ़े होंगे आप भी। जी हम पढ़ तो छोटा मोटा समझे कीड़ा फतिंगा जो हिसाब किताब में है, जी लेकिन फिर भी जो जानकारी है वो तो बोलना चाहिए। दीन का जी काम है सीखना और सिखाना, जी। ठीक है। हम्म। तो उसका बाप जो है वो मट्टी का जो है ना भगवान बनाता था, यानी कि वो मूर्त बनाता था। हम्म। और उनको, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोलते थे कि जाओ इनको फरोख्त यानी बेच करके आ पाओ, ठीक है। आजर आजर था जो उनके चचा था। हाँ हाँ, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई बाप है, बाप का भाई अगर उसका हाँ ये है तो हम उसको पिता समान या बाप समान उसको हम मतलब दे सकते हैं, इस हिसाब से हम बोले हैं। हाँ। इस जी जी, विधि से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर ये बात बोल दे कि नहीं मेरा बाप करता था तो मैं भी ये करूँगा, तो हम्म ये तो फिर वो नबी की चीज का होता। हम्म फिर अल्लाह उसको ऐसा आला मकाम क्यों देता है? क्यों? ये दीन का मामला जो होता है ना, बाल से बारीक होता है और तलवार से हम्म धार से ज्यादा तेज होता है। ये तो आप हम्म सुने होंगे। हम्म।
इसी तरीका से हर चीज का मतलब हर चीज से नहीं जोड़ना। अब ये नहीं देखना कि हमारा बाप क्या क्या, अब हम बोलेंगे हमारा बाप नमाज कभी नहीं पढ़ा, अब हम नहीं पढ़ेंगे, भाई मेरा बाप तो कभी पढ़वे नहीं किया तो मैं क्या पढ़ूंगा, और मेरा माँ बाप थोड़ी किया तो मैं भी करूंगा। अरे ऐसा नहीं है। जो मुतालबा जो बात होती है ना जिस दायरे में, अब हमारा पिछला क्या क्या उसको नहीं देख रहा, हम क्या कर रहे हैं उसको देखिए। इसलिए कि देवबंदी और तबलीगी जमात के जो अकायद है ना, अगर आप सुन लोगे या कोई मुसलमान आम फहम मुसलमान जान जाएगा उनकी किताबों में लिखा क्या है, और इन लोग सिर्फ नमाज रोजा के बहाने तबलीग करता है और अकीदा को अपना छुपाए रखता है। धीरे धीरे इन लोग क्या करता है कि औलिया कराम के बुग़्ज़ सिखा देता है, यानी वलियों से दूर, मज़ारों से दूर दूर, सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम से दूर कर देता, यानी दरूद व सलाम पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं, तुम भी ए मोमिनो खूब खूब उन पर दरूद व सलाम भेजो। अल्लाह का हुक्म है ये कुरान में। लेकिन हम लोग इनसे इन लोगों से हम लोगों का क्या मुतालबा है कि जो गलत अकायद छाप रहे हैं, जैसे अशरफ अली थानवी के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका अकीदा ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बाज़ ग़ुयूबों का इल्म हासिल है उनमें हुजूर का कुछ खुसूसियत नहीं। ऐसा इल्म तो आम लोगों को बल्कि हर बच्चे को, हर पागल को, तमाम जानवरों को, चौपाइयों को हासिल है। चुनांचे देवबंदी के पेशवा मौलवी रशीद अहमद गंगोही, मौलवी अशरफ अली थानवी, सॉरी, मौलवी अशरफ अली थानवी लिखते हैं, अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म तो ज़ैदो अमर बल्कि हर सबियो मजनून बल्कि जमी हैवानात व बहाइम को भी हासिल है। माअज़ल्लाह हिफ्जुल ईमान सफ़ा नंबर 15 में। तो हमें अल्लाह और रसूल की मोहब्बत हमें रखनी है, ना कि किसी मौलवी काम दे, कोई मौलवी काम देगा आपको। आप वली कर रहे हो इन लोगों को, इन लोग ऐसे लोग हैं जो अल्लाह रसूल की गुस्ताखी, सरासर गुस्ताखी, जितनी भी किताबें पढ़िए इतनी गुस्ताखी, जैसे तहज़ीरुन नास कासिम नानतवी ने लिखा, इनका अकीदा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस माना में खातिमुन नबीयीन समझना कि हुजूर अकरम सबसे पिछले नबी हैं, अवाम यानी नासमझों का ख्याल है। समझदार लोग के नज़दीक इसमें कोई फजीलत नहीं। साबिक मोहतमीम मदरसा देवबंद मौलवी कासिम नानवी अपने इबारत में अल्फाज में लिखते हैं, अवाम के ख्याल में तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिमुन नबीन होना बई माना है कि आपका ज़माना अंबिया साबिक के ज़माने के बाद और आप सबसे आखिरी नबी हैं, मगर अहले इल्म पर रोशन होगा तकद्दुम या ताखुर ज़मानी में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। ताज़ीरुन्नास सफ़ा नंबर 3 में। आप क्या समझते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी समझते हैं कि नहीं? हाँ, अच्छा ये बताइए हजरत, जी कोई भी बात को कोई समझाता है, मतलब जैसे मालूम है कि जैसे हमको तौबा नहीं मालूम है, ठीक है, जैसे बोलेंगे हजरत जी हमको तौबा करने का तरीका नहीं मालूम है, जी आप एक ही शब्द में पूरा हदीस अगर आप मेरे सामने में बयान कर दीजिएगा, जी बताइए किस तरह से आपको मैं जिक्र करें। जी जी जी, मैं तौबा करने का रास्ता भी बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, और हमसे दीनियात सीखिए, इल्म दीन अकीदे का इल्म। तो पहले सुनिएगा, तो हम ये थोड़ी ना बोले कि हम तौबा करेंगे, पहले सुनिएगा तब ना। जी मैं आपको एक रास्ता बताया हूँ, जैसे आप बोल दिए ना, मैं भी आपको अभी बोलता हूँ, आप जो बोल रहे हैं ना ये बात ना, जी हर चीज का जो है ना एक मुतमईन एक बात होती है, दिल की मतलब गहराई तक उतरने की होती है। अब जी कोई चीज है, हम जैसे आप बोल दिए, मान लिया 4 मरतबा हम बोल दिए या रसूल अल्लाह, हमको रसूल से मोहब्बत हो गया, और बाकी नमाज सुन्नत छोड़ दिए, तो ये मोहब्बत हो गया रसूल से, जी ये जी मोहब्बत जी, है। अगर पैरवी करना है तो मुकम्मल पैरवी करें। हाँ सुनिए पहले, हमको हम या रसूल या रसूल या रसूल हम अगर 50 मतलब पढ़ दिए, और वजू बनाने के लिए गए, अचार फर्ज अदा कर लिए, और जिसका हम आशिक है, आशिक का मतलब क्या होता है कि जो वो करे मैं भी वही करूँगा। आशिक का मतलब ये होता है, ये नहीं कि बैनर टांग लिया या अपने सीने में रख लिया, गए हुजूर से बहुत मोहब्बत है, सुन्नत पता करो, तो उसको नहीं खाने का है, नहीं वजू का है, नहीं नहाने का है, नहीं बैठने का है, नहीं बिस्तर का है, नहीं सोने का है, नहीं चलने का है, नहीं मतलब कोई चीज का है ही नहीं। झूठ फूट का बोलेगा मेरे को नबी से मोहब्बत है, यानी मैं करके बताऊं तो गलत, अब मैं बोल के दूं तो सही।
ہر کوئی اپنے نام اعمال کا، دیکھیے خوشنما بھائی، ہر کوئی اپنے نام اعمال کا آخرت میں حساب خود دے گا۔ اگر جس کے پاس نام اعمال درست ہیں اور ایمان ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کے لیے سبحان اللہ، آخرت میں کامیابی ہے۔ اور جس کا نام اعمال یعنی اعمال تو بہت کیا ہے لیکن ایمان نہیں ہو اس کے پاس، تو وہ اعمال بیکار ہو جائے گا۔ ہم لوگ اس جگہ پر کام کرتے ہیں، اس جگہ پر اس قاعدے میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ ہم مدرسہ کے داڑھی میں بھی ہم 8 سال رہے ہیں، ٹھیک ہے حضرت، 8 سال رہے ہم مدرسہ میں جاگیر، ٹھیک ہے۔ آپ کو کم سے کم نہیں پڑھایا ہوگا استاد، یا نہیں ماں باپ جانکاری دیا ہوگا ہم کو، اگر تو اتنا تو ضرور ہوگا کہ 8 سال میں یہاں 40 دن میں بچہ پیٹ میں ٹھہر جاتا ہے اور اس کو اللہ کام دے دیتا ہے۔ اچھا میں 8 سال رہا ہوں مدرسہ میں، سمجھے، 8 سال تعلیمیت کی ڈگری ہو گئی، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں صحیح، عالم تو بن گئے۔ تو 8 سال میں رہا مدرسے میں، تو مہینہ میں 2 ہی بات اگر سیکھ لیا میں تو گنا کر 12 کے 12 12 دن 24 12 کے 36 12 کے 48 12 25 7 حدیث کو میں اگر چاہوں تو ایسے ہی بیان کر سکتا ہوں۔ لیکن کہنے کا مطلب سب بات کو چھوڑیے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضور کے صرف منہ سے بولنے سے ہو گیا؟ نہیں، صرف بولنے سے نہیں ہوگا، صرف کوئی کہے دعویٰ کرے تو اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل ہونی چاہیے۔ جی، دعویٰ کے بغیر دلیل بیکار ہے۔ دعویٰ کر رہا ہے لیکن دلیل نہیں ہے تو دعویٰ اس کے بیکار، اور دلیل صرف ہے دعویٰ کچھ نہیں ہے تو دلیل دیکھ کے بیکار۔ ہاں سنیے نا، دلیل کس کے پاس معلوم ہے؟ جو پڑھا لکھا ہو، جو سمجھتا ہو، وہ نون کو بھی کاف بنا کے پڑھ دے، کاف کو الف بنا کے پڑھ دے، اس کے پاس دلیل دینے سے مطلب وہ سمجھ اپنے گاؤں کا بھاشا میں ہے، ٹھیٹا بھاشا میں، کہ بھینس کے آگے 3 بجا دے تو بھینس گوبر دے گا، سونا تو دے گا نہیں۔ اس کے پاس ہم دلیل دینا نہیں کرتے۔ اگر ہمارے پاس کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو یا ہم جتنا، لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، اس معاشرے میں کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، اس معاشرے میں جو ہے نا بنا پانی کے پیشاب کرتا ہے، اس معاشرے میں بنا دسترخوان کا کھانا کھاتا ہے، اس معاشرے میں بنا جھاڑے ہوئے بستر پر سوتا ہے، اس معاشرے میں بنا بسم اللہ کا پانی پیتا ہے، اس معاشرے میں ننگا کر پانی پیتا ہے۔ تو اس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں نا، تو ہم اسی معاشرے کی بات کریں گے۔ ہم قرآن اور حدیث اور مطمئن کی بات ہم نہیں کریں گے۔ جی تو خوشنما بھائی، ادھر ادھر کی بات نہ کر کے میں ڈائریکٹ آپ سے کہوں گا، ان اکابروں کے پیچھے جیسے رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی، ان کے پیچھے نہ چلیں ورنہ آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ میں تو ایک جھلکیاں بتا رہا ہوں، جیسے تحذیر الناس میں اور براہین قاطعہ میں کیا لکھا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے شیطان اور ملک الموت کا علم زیادہ ہے۔ براہین قاطعہ صفحہ نمبر 55 میں مولوی رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد ابویٹوی لکھتے ہیں، عبارت یہ ہے، شیطان۔ سنیے نا، میں اپنے ماں باپ سے بڑھ کے کسی ولی کو تو میں جلوے نہیں کرتا ہوں۔ کون ولی ہے میرے ماں باپ سے بڑھ کے؟ تو الحمدللہ ماں باپ کی عزت کیجیے، فرما برداری کیجیے، سب سے بہتر ہے۔ دنیا میں میرے کو کوئی اگر پیدا کر کے دکھا دے کہ نہیں میرے ماں باپ سے بھی بڑھ کے کوئی ولی ہے، دعا دینے والا ہے، تو میرے کو تعریف کر کے دکھا دے، کوئی کتاب میں پڑھ کے ذرا میرے کو بتا دے۔ بر الوالدین محبوب اولاد، ماں باپ کے فرما بردار بچے بہت محب ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ رسول کو پسند ہے۔ تو کیا بولے تھے کہ میں نماز ہر مدعا پہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میری ماں اگر ایک مرتبہ ہم کو بول رہے ہیں محمد تو میں نیت توڑ دوں، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے یہ؟ جی دیکھیے، شریعت میں جو فرائض ہے نا، فرائض ادا کرنے کے بعد ماں باپ کی فرما برداری ضروری ہے۔ فرض کو ماں باپ کے لیے نہیں چھوڑنا، ترک نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ تو اب میں بتا رہا تھا یہ عبارت، شیطان سنیے، شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کون سی نص قطعی ہے جسے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک کو ثابت کرنا ہے، یعنی شیطان و ملک الموت کے علم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کو زیادہ بتا رہا ہے۔ اگر زیادہ مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، کہ ایسا عقیدہ گڑھا ہے براہین قاطع صفحہ نمبر 51 میں۔ تو ان اکابر کے پیچھے نہ چلیں، میرا مشورہ سنیں، ان ایسے گندے عقائد رکھنے والے، اللہ رسول کو تکلیف دینے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا وہ، سمجھے؟ نہیں ہوگا، صحیح بات ہے۔
یہ بات تو صحیح ہے. میں تو بولتا ہوں کہ آدمی آج کے زمانے میں دیکھ رہا ہوں, مطلب زیادہ دور کی کسی اور کے بارے میں کیا مانوں, میں اپنی جاننے میں بول رہا ہوں کہ 5 وقت کا نماز پڑھ رہا ہے اور معلوم چلا کہ ان سے 10 آدمی کے دل میں گوشت ہے, تو بتاؤ وہ نماز بھائی. مطلب میں بولوں گا چلا کہ میں مسلمان ہوں سب لوگ مسلمان ہوں, جب کوئی میرے کو انیہ آدمی یا کوئی انیہ مذہب کا بولے کہ دیکھو وہ مسلمان جا رہا تب مسلمان ہوں. صحیح, دیکھنے والے کو لگے کہ ہاں مسلمان ہیں, اس اپنے آپ کو اس طرح سے شکل اور اس طرح سے اپنے لباس کو بنانا چاہیے, ڈھالنا چاہیے اسلام کے دائرے پر, اپنے آپ کو پورے مکمل طور پر ڈھال دینا چاہیے. اللہ سنیے نا, میں اپنا تصویریں آپ کو بھیج دیتا ہوں نا, جی جی ٹھیک ہے, آپ کو میں اپنا تصویر بھیج دیتا ہوں. ہاں اس طرح سے رہتا ہوں. جی جی جی, بہت اچھی بات ہے, اور میرا نمبر نوٹ کر لیجئے. تو میں بتا دے رہا ہوں کچھ تاریخی باتیں جسے اعلیٰ حضرت کے بارے میں سن لیجئے گا. اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی ایک مدرسہ میں بالکل نہیں پڑھے ہیں, یہ سب غلط ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کی پیدائش 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں, اور اشرف علی تھانوی کی پیدائش 5 ربیع الثانی 1280 میں ہوئی. اعلیٰ حضرت کی تعلیم کی شروعات جو کی ہے ماہ سفر المظفر 1276 ہجری میں, اور اشرف علی کی تعلیم کی ابتدا ماہ ذی قعدہ 1295 ہجری میں. اعلیٰ حضرت کی تعلیم کی تکمیل جو ہوئی 14 شعبان المعظم 1286 میں, اور اشرف علی تعلیم جو حاصل کیے مکمل کب ہوئی, اوائل یعنی 1301 ہجری میں. سن رہے نا؟ ہلو, ہاں بولیے نا. تو یہ امام محمد رضا محققی بریلوی 1286 ہجری میں تمام علوم عقلیہ و نقلیہ کی تکمیل کر کے مسند افتاء پر فائز ہو چکے تھے. تب مولوی اشرف علی تھانوی صرف 6 سال کے بچے تھے. اشرف علی تھانوی 1301 میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوئے. تب اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی علم کی تکمیل کو 15 سال کا عرصہ گزر گیا تھا. دارالعلوم دیوبند کا قیام جو ہوا, دارالعلوم دیوبند کا بنا قیام جو ہوا تو 15 محرم الحرام 1283 ہجری میں چھتہ کی پرانی مسجد میں اس کی شروعات ہوئی. اور دارالعلوم دیوبند کی جو عمارت قائم ہوئی, تاریخ میرے پاس ہے 2 ذی الحجہ 1292 میں. اور دارالعلوم دیوبند کے دارالاقامہ کی ہاسٹل وغیرہ جو بنی 1318 میں. تو دارالعلوم میں پڑھنے والے بیرونی طلباء جو دارالاقامہ میں ٹھہرتے تھے ان کے کھانے پینے کے انتظام وہ یعنی 1328 ہجری میں ہوئی. اس میں کہاں جا رہے ہیں حضرت, تو اتنا اس میں جائیے گا تو اتنا مطلب آج بول رہی ہیں, ہم کل اس کو یاد نہیں کر پائیں گے تو کیا مطلب. حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 بات اگر ہم 2 حدیث بولے ہیں تو کم سے کم ایک کو تو یاد کرنا ہی اور ایک کو دہرانا ہے. آدمی ایک ہی مرتبہ میں 10 حدیث تھوڑی نہیں پڑھ لے گا. جو پڑھ لے گا آج کے زمانے میں سمجھو کہ اللہ کا بہت بڑا, سمجھو کہ حق اور سچ پر ہے. ہم لوگ اتنا نہیں جان پائیں گے, سمجھے. تو اعلیٰ حضرت نا جب مفتی 14 سال کی عمر میں مفتی ہو گئے, فتوا لکھنا شروع کیے 14 سال میں. جب اشرف علی تھانوی اس وقت بچہ تھا 6 سال کی عمر میں, اور 6 سال کی عمر میں اشرف علی تھانوی خود کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے سر پہ پیشاب کیا کرتا تھا کر کے وہ لکھا ہے. میں کیا کروں اب اس کو, آپ لوگ غصہ ہوں گے, دیوبندی حضرات غصہ ہوگا, کیا اسی باتیں بیان کرتے ہو اشرف علی تھانوی کے بارے میں. ہمارے حدیث میں یا قرآن میں کوئی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا حضرت کسی دوسرے مذہب کو یا کسی غیر مذہب کو آپ ہرا پورا کسی غیر آدمی مطلب کسی جیسے کوئی بت کا بھی پوجا کر رہا تھا, ہم ان کو ہم نہیں مانیں گے, غلط ہے ہم مان رہے ہیں, لیکن ہم ان کے ساتھ غلط بولے. آپ غلط کیا بولے ہوئے, کسی کو خدا کا غلط بولے گے تمہارے خدا کو کوئی غلط بولے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. اگر ہم کسی کو گالی دیں گے تو ہم کو بھی پلٹا کے گالی دے گا نا, ہم کو تھوڑے پھول سے مارے گا, سواگت کرے گا. اسی طریقہ سے اگر کوئی غلط کر دیا ہوا تو اس کو لے کر کے ہم کسی کے ایک کو نام پکڑ کے بولیں گے. ہو سکتا ہے مان لیا جائے کہ آپ جس بنا پہ آپ ہیں
یعنی آپ کے خاندان والا میں مطلب جیسے آپ کا باپ ہے، دادا ہے، چاچا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، یہ سب جو ہے نا کچھ الگ کر رہا ہے، مدرسہ چلا رہا ہے، اور اسی میں اگر آپ اگر دیہات ہو گئے، جیسے آپ اگر آپ کی انتقال کر چکا، آپ پردے کر چکے دنیا سے، اور اس کے بعد آپ کا باپ دادا وہ مدرسہ میں کون کھیل کھیل رہا نہیں کھیل رہا، تو آپ بولو گے نہیں 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 نہیں، وہ میرا باپ جو کر کے گیا تھا میں وہی تو میں بھی کر رہا ہوں. تو یہ نہیں ہوتا ہے. جو کر رہا ہے نا اس کو بول سکتے ہیں، جو بتا رہا ہے نا اس کو نہیں کہ مطلب وہ گیہوں کو بھی پیس رہے ہیں، چاول کو بھی اسی بھی پیس رہے ہیں، تو کیسے مزہ نہیں آئے گا نا. نہیں ہوگا نہیں ہوگا. تو یہ میں ان کی کتاب پڑھ کے بتاتا ہوں، ہم اپنے طرف سے کچھ برا بھلا نہیں کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت جب تقریباً 100 کتاب لکھ چکے تھے. حضرت ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ جو رسول کو مانتا ہے، جو رسول کا عاشق ہے نا، تو عاشق کا ہم کو یہ چاہیے، ثبوت چاہیے. نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر 100 سال میں ایک مجدد آئیں گے کہہ کر کے. تو ہماری مجدد اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو مانتے ہیں، اور دیوبندی حضرات جو مانتے ہیں، دیوبندی جو اشرف علی تھانوی کو مانتے ہیں، تو ان کے بچپن میں وہ کیا 6 سال میں اپنے خود بیان کرتے ہیں، لکھے ہیں کتاب میں، ہم لوگ پڑھتے ہیں. پڑھ کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے. ایسے بھی اگر مجدد ہو تو لعنت ہو ایسے مجددوں پر. ہم کہتے ہیں کہ وہ مسجدوں کے نمازیوں کے چپل جوتے چورا چورا کر کے شامیانہ میں پھینک رہا تھا. بتائیے، چپل چور آدمی اشرف علی تھانوی، کیا ایسے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ مجدد بنائے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ اپنی عمر میں سن عمری جب تھی ان کے، تو باپ کے چارپائی برسات میں جو باہر میں لیٹتے تھے، تو چارپائی کے رسی میں باندھ دیا ایک دو چارپائی کو. تو اس کا باپ بھینگ گیا. اب بھینگ کر کے ان کو تکلیف، ماں باپ کو بھی تکلیف دینے والا. آپ کہہ رہے تھے ماں باپ کے فرما برداری کرنے والے، وہ تو اشرف علی تھانوی تکلیف دیتا تھا. اور رہی بات کہ وہ جب حافظ ہو گئے، یعنی حفظ کر لیا، تو ایک نابینا حافظ کو دھوکہ دینے کے لیے قرآن کی آیت کو چنا اور اس میں دھوکہ دے دیا. یعنی نماز میں شبینہ سناتے ہیں حافظ لوگ، تو وہ شبینہ سنا رہا تھا، تو کہا کہ حافظ جی آج ہم آپ کو دھوکہ دیں گے. کہا جاؤ میاں، بڑے بڑے حافظ مجھے دھوکہ نہیں دے پائے، تم کیسے دو گے؟ تو وہ قرآن کی آیت پڑھا، اور جہاں پر اللہ آتا ہے وہاں پر کھینچ کر کے پڑھا، اس طرح پڑھا جیسے رکوع میں جا رہا، اللہ. تو نابینا حافظ جی تھے، وہ دیکھ نہیں پاتے تھے، تو وہ رکوع میں چلے گئے. تو اشرف علی تھانوی نماز کو توڑ تاڑ کر کے ٹھہکا دار ہنستے ہوئے یعنی باہر آ گئے. کیا کہ دھوکہ کھا گئے نا. تو بتائیے، دھوکہ کے لیے وہ قرآن کی آیت کو چننا دھوکہ دینے کے لیے، اور جو دھوکہ استاذ کو دے سکے، تو کیا بعید ہے کہ انہوں نے پوری ہی دھوکہ دیا ہے امت کو. ایسے کو ہم مجدد کیوں مانیں گے؟ سن رہے ہیں نا خوشنما صاحب؟ ہلو آپ میرے کو کتنا بولیے، ٹھیک ہے، میں کیا بول رہا ہوں جی. اللہ کے دیکھو، اللہ کیا بولا کہ میرا عبادت پورا نہیں ہوگا نبی کے بغیر. بولا نا جی میرا عبادت پورا نہیں ہوگا نبی کے بغیر. جب تک فرض پڑھتے رہو گے، سنت ادا نہیں کرو گے، تو نہیں عبادت پورا ہوگا. ٹھیک ہے نا. جی بس میں اسی کو مانتا ہوں. ان کے علاوہ جو دین کے دائی ہیں، ان کے علاوہ میں کسی کو اب کل کیا لکھا ہے، کل کیا پڑھا، مطلب ذرا میرے کو خود ٹھکانا نہیں ہے کہ میں کس طرح کیا کر رہا ہوں اور دوسرے کے اوپر بلان لگاؤں. یہ میرے کو تجربہ نہیں ہے. یہ تجربہ ہوتا ہے ذرا کوئی چٹکٹیا پڑھا لکھا کو، جو سالے کو الف کا عرض پتا نہیں، جو سالے کو وہ بھی کتاب لکھ دیا اور مسلمان کو گمراہ کر دیا. الف کا پتا نہیں، الف کا کتنا حرف ہوتا ہے، اور میم کا کتنا حرف ہوتا ہے، وہ سالے کو پتا نہیں، وہ کتاب اپنے نام سے چھپا لیا. تو کیا مطلب میں اس کو مان لوں؟ نہیں مانوں گا. جی نہیں مانیں گے. جو حدیث اور قرآن کے مطابق اور سلف صالحین صحابہ ائمہ دین کے طریقے پر جو ہوگا اس کو مانیے گا، ہے نا. سنیے، ایک میرا دوست ہے ہارون نام کا ہے، ایک میرا دوست ہے، تو جلوس میں بولا ہم کو جانے کے لیے. ہم بولے بھائی چلیں گے، کہیں نہیں چلیں گے. لیکن جلوس میں اس مرتبہ کی بات نہیں، اگلے مرتبہ کی بات ہے. تو جلوس میں ہم کو دیکھیں کہ یا رسول اللہ کا بینر ٹانگا ہوا تھا. ہم کو غصہ اس بات سے نہیں آیا کہ میں جلوس میں کیوں جاتا. میرے غصہ پہلے سمجھیے میں کس بات سے آیا تھا. تو میں گیا، تو میں باہر نکلا تو دیکھا بینر لگا ہوا، گاڑی کے آگے نہیں دیکھتے بینر لگا رہتا ہے، بینڈ بجا بینر جو لگا رہتا ہے، بینر. ہاں
बैनर लगा हुआ था, उसे नीचे लिखा हुआ था या रसूल अल्लाह। उस पे देखे थे आदमी को, उस पे लिखा हुआ था, उसको देखे थे क्या, एक लड़के को, मतलब नौजवान लड़का को, बच्चा को नहीं देखे तो उसको पैर डाल करके और ऊपर झंडा लिए हुआ। अच्छा ये बताओ, मैं उसको गुस्ताखे रसूल बोलूंगा कि उसको आशिक़े रसूल बोलूंगा? बताइए आप जरा हमको। अल्लाह रसूल की एक हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह रसूल के नाम की इज्जत किसे करते हैं, उससे क्या मिलता है। रास्ते में जा रहे थे, एक शराबी आदमी था जो बयान करते हैं तमाम पहले के बुजुर्ग लोग हैं, इसको सब लोग मानता है। बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह बड़े वली हैं। वो रास्ते में जा रहे थे, कागज का टुकड़ा जहां बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था उसको उठा लिया, नशे की हालत में था, अपने शराब खाने में आया और उसको ऊंची जगह में रख दिया अतर उतर लगा करके। तो वहां वो कहा कि वहां तुम्हारी जगह नहीं थी, ये है कहा के तुम्हारी जगह। तो अल्लाह का पैगाम उसके पास आ गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उससे महबूब बंदा बना लिया। वो उस वक्त से वो वली बन गया, अल्लाह के वो नेक बंदे। समझे? तो किसी चीज का अल्लाह रसूल का जहाँ पर नाम हो, हम अपने पाँव के नीचे नहीं रखेंगे, बल्कि हमारे सरों में रखने की चीज है। हमारे पीठ के पीछे भी कुरान हदीस को नहीं रखेंगे, समझे, बल्कि इज्जत से रखेंगे। इज्जत ही सबसे बड़ी चीज है, समझे मुसलमान जी। उस आदमी को, जो आदमी झंडा लेकर के बोलता है या रसूल अल्लाह, पैर के नीचे उसका नाम है, उसको आप क्या बोलना चाहते हैं? पैर के नीचे नाम रखे जो शख्स, तो वैसा बेहुरमती हो रही है। मुसलमानों को उससे एहतियात करनी चाहिए, बचनी चाहिए जी। अगर मेरा बस चले ना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर पैर रखे हुआ, उसके बाद बोला या रसूल अल्लाह, उसको काट दो पकड़ के। लेकिन जाओ कि साला ऐसा बस नहीं काटने मारने की बात नहीं, बल्कि समझाना। बहुत अगर काटने मारने में आ जाएंगे तो पूरे लोग ही तहस नहस हो जाएगा। इसलिए हम लोग देखते हैं शरीयत के खिलाफ है, हम लोग जानते हैं शरीयत के खिलाफ है, बहुत सारे लोग करते हैं, तो हम इस्लाम को बदनाम नहीं करेंगे, बल्कि उसको समझाएंगे उसकी गलती है। बहरहाल मैं आपको बता रहा था खुशनुमा जी, तो ये हमारा मकसद क्या है कि हम दुनिया से जिक्र व अज़कार करके, अपने नेक अमल करके हम दुनिया से जाएं और अपना ईमान अकीदा को दुरुस्त रखें। रही बात कि मैं अशरफ अली थानवी की जो मुजद्दिद मानते हैं, तो बानी तबलीगी जमात इलियास भी कहता है कि मेरा मकसद क्या है, अशरफ अली थानवी की तालीमात को आम करनी है, तबलीगी जमात वाले का ये कहनी है। तो उनके मैं तालीम जब पढ़ता हूँ कमालात अशरफिया सफ़ा नंबर 416 में तसनीफ करदा अशरफ अली थानवी ही साहब ही हैं। वो कहते हैं लोग तो कैफियत के पीछे पड़े हुए हैं। सुन लीजिए जी, तो ये सुनिए, सुन रहे हैं ना, ये अशरफ अली थानवी साहब क्या कहते हैं, लोग तो कैफियत के पीछे पड़े हुए हैं और लज्जत के तालिब हैं और मज़ा चाहते हैं, मज़े की ख्वाहिशमंद हैं, इबादत में, रियाजत में उसको मज़ा आए। कहते हैं है तो फहश बात, मगर मैं तो इस लज्जत के तलब पर ये कहा करता हूँ, अगर मज़े ही की ख्वाहिश है तो मियाँ मज़े तो मज़ी में है। मज़ी आप जानते हैं ना किसको कहते हैं? मज़ी कहते हैं। सुनिए ना हजरत, एक आदमी एयरपोर्ट पे गया हुआ, ठीक है, उसको बाहर का थोड़ा फोन आ रहा है, उनसे जरा बात करते जरा। हाँ, तो एक मिनट सुन लीजिए, आप पूछ लीजिएगा। तो आप, मैं कह रहा हूँ क्या आपके कहते हैं कि मियाँ मज़ी मज़ा तो मज़ी में है, बीवी को लेकर बगल में बैठ जाओ, चूमो चाटो, मज़ी निकलेगी, बड़ा मज़ा आएगा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आप समझ रहे हैं किसकी तौहीन हो रही है कि जिक्रुल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तौहीन हो रही है। अशद तरीन तौहीन हुई अशरफ अली थानवी ने, इतना बड़ा तौहीन किया। जो कुरान में हम पढ़ते हैं तो कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सूरे राद में कि खबरदार हो जाओ, अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। कुरान मुकद्दस कह रहा है अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है, लेकिन देवबंदी के मुजद्दिद थानवी कह रहा है ये गवारा नहीं है। वो कहता है कुरान अजीम के मुताबिक तालीम नहीं दे रहे हैं, बल्कि कहते हैं नहीं जी, दिलों का चैन को अगर तलाश करनी है तो बीवी को बगल में लेके बैठो, चुमो चाटो, मज़ी निकलेगा, बड़ा मजा आएगा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये तो थानवी की तालीम है। मैं बोल दूं जरा, एगो दूगो बात है जी।
آپ تو بول دیے نا, آپ میری بات ذرا مکمل طریقے سے سن لیجیے, ٹھیک ہے. جی جی آپ کتنا بھی میرے سامنے میں حدیث بولیے یا قرآن بولیے, جو بولنا بولیے, لیکن ہمارا ہم سے اور ہمارے رسول سے, ہمارے اللہ سے, ہمارے ماں باپ کے علاوہ میں کسی کو تو منع نہیں کرتا ہوں. تو آپ دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے آج سے؟ ہم کیا بول رہے ہیں کہ ہم مطلب آپ کو 100 حدیث کا ایک حدیث تو سنا رہے ہیں نا, کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے علاوہ اور اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی کو تو منع نہیں کریں گے نا. نہیں, میں سمجھیے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن آج سے آپ دیوبندی مولوی کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ ہم کہاں نہیں پڑھیں گے بھائی نماز, اگر ہم غلط ان کا عقیدہ باطل ہے. وہ مولوی ان لوگوں کو جو مسلمان مانتا ہے, ان لوگ اتنی کثرت سے گستاخی کیا ہے, مسلمان نہیں ہیں وہ لوگ. دغا بازی ہے جی, اس کے عقیدہ کے بارے میں آپ کیا بول رہے ہیں, کہ جو رسول کا عاشق ہے اس کو سنت کا پتہ نہیں ہے, وہ مسلمان ہے؟ دیکھیے, جو اللہ رسول کی گستاخی نہیں کرتا ہے نا, جس کو پتہ نہیں ہے, لا علمی کے بنا پر کہہ رہا ہے, تو اس کو گرفت میں نہیں لیں گے. وہ جانکاری نہیں ہے اس سے. اگر جانکاری رہ کر کے اس کو بتائیں گے تو اس کو جانکار ہوگا وہ, اور جانکار ہونے کے بعد پھر بھی اس کو سچا جانے تو ہم اس کو پھر پیچھا چھڑا لیں گے اس کو, ہے نا. شریعت کا بگاڑ پیدا کر رہا ہے. لیکن اس طرح سے یہ مولوی, دیوبندی مولوی جتنے بھی ہیں, جانتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی حفظ الایمان کے بنا پر کافر ہے, اور قاسم نانوتوی تحذیر الناس کے بنا پر کافر ہے, اور جانتے ہیں رشید احمد گنگوہی فتاوی رشیدیہ کے لکھنے کے بنا پر, حزب الہی کے بنا پر وہ کافر ہے, اور خلیل احمد امبیٹوی اسی طرح سے وہ بھی کافر ہے. یہ 4 اکابر کے پیچھے, اور اسماعیل دہلوی تقویت الایمان لکھنے کے بنا پر کافر ہے. وہ اعلی حضرت نے بعد میں, ان کے فتویٰ تو پہلے تھا جو مشہور ہو گیا تھا, جس کے بنا پر خاموش تھے. جی, ہمارا دین ہم کو اتنا اجازت دیا ہوا کہ میرا باپ مصلی پر کھڑا ہے نا, اب میرا مرضی نہیں ہو کہ میں اپنے باپ کے لیے نماز نہیں پڑھوں, تو میرا دین ہم کو چھوٹ دے رہا کہ نہیں پڑھو. جب تم امام نہیں مانتے تو مت پڑھو. بات ہے داخل عزت کرو, الگ بات ہے, نافرمانی نہیں کرو, لیکن امام ماننے کا من نہیں ہے. دیکھیے, آپ کے ماں باپ, اگر خدا نہ کرے ایسا ہو, کسی کے ماں باپ اگر کافر بھی ہو, آپ کی نہیں کروں میں, کہ کافر بھی ہو, تو اس کی ماں باپ کے ادب و احترام ضروری ہے, سمجھے. اب رہی بات کی ایمان کی بات ہے, تو اس کو سمجھائیں گے ہم. ایمان کی اصل کیا ہے, کیا پہچان ہے, اللہ رسول کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور جو اللہ رسول کو ناراض کر کے اس دنیا سے مر کے مٹی میں مل گیا ہو, ان کے پیچھے آپ نہ چلیں. میں ریکویسٹ آپ سے یہی کروں گا, یہ لوگ عدو رسول, گستاخی رسول, گستاخی صحابہ, گستاخی تابعین, ائمہ دین, گستاخی اولیاء دین کا ہے. یہ لوگ گستاخ, کثیر گستاخ ہے, بہت ساری گستاخیاں ہیں. آپ مجھ سے کبھی بھی وقت ملے تو آپ مجھ سے پوچھیے گا, تو میں آپ کو بالتفصیل بتاؤں گا ان لوگوں کے بارے میں, سمجھے. تو ان لوگوں کے پیچھے جو ان لوگوں کو حق مانتا ہے, وہ دیوبندی کے ملا کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. ہم تو پہلے ہی بول دیے, جب کوئی نہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, نہیں قرآن میں بھی قرآن تھوڑا بہت پڑھا ہوں, جو بھی علی باپ پڑھا ہوں, لیکن تھوڑا بہت پڑھا ہوں, لیکن یہاں کوئی جگہ یہ نہیں دیکھا ہوں کہ کسی اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا برائی کرو. لیکن اگر ہم برائی کر رہے ہیں تو ہمارے اندر غلط ہے. دیکھیے, میں بتا دے رہا ہوں, برائی کر رہی ہیں مطلب, آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں کیا کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن کھل کے نہیں بول رہے ہیں. تو بتائیے, قرآن مجید میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں, کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کی تعریف ہو رہی. کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کی تعریف ہو رہی اس میں. لیکن تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کی اس میں پورے سورہ ہی ہیں, برائی بیان کی جا رہی ہے. تو برائی کرنا بھی اللہ رسول کے گستاخوں کا اس میں بھی ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا اس میں بھی ثواب ہے. جو اللہ رسول کے دشمن ہے اس کی برائی کرنا ضروری ہے, اس میں بھی ثواب ہے. ثواب ہے نا.
جی سنیے نا حضرت، آپ بولے نا تو برا کہو، تو میں بھی تو جو ہم کو لگ رہا ہے اللہ کے رسول سے جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو میں برا کہہ رہا ہوں، تو میرے لیے یہ بھی تو ایک عبادت ہے، یہ بھی تو ذریعہ ہے نا عبادت جی کا، میں جی عبادت جی کر رہا ہوں، اگر آپ اللہ کے رسول پر نہیں چل رہا ہے، آپ کو میں برا بول رہا ہوں، تو یہ بھی عبادت ہے میرے لیے۔ آپ جیسے اللہ رسول کی کوئی بھی برائی کرے، چاہے آپ ہوں یا ہم ہوں، اگر ہم برائی کریں، ہماری کتابوں میں برائی لکھی ہوئی ہے، ہمارا عقیدہ ویسا ہے تو ہم کو بولیے، اس میں برائی، وہ برائی نہیں ہے، وہ متنبہ کرنا ہے، عوام کو بچانا ہے، اس کو یہ عقائد غلط ہے، یہ برائی نہیں ہے۔ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم کو زیادہ بتایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم زیادہ مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، یہ برائی نہیں ہے، بلکہ عوام کو بتانا ہے دیوبندی کتنے گندے مذہب دھرم ہے، اس کو لوگوں کو بتانا ہے، سمجھے؟ ہم تو خود، ہم کو کچھ نہیں آتا، ہم کو تو لگا ڈھنگ سے جو ہے نا، ہم کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ سنت کیا ہے، فرض کیا ہے، یہ بات حقیقت ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن یہ بات جان لو تو ہم مسلمان ہیں۔ آپ 8 سال تک دارالعلوم دیوبند میں کیا سیکھے جو آپ کو سنت بھی معلوم نہیں ہے اور فرض بھی معلوم نہیں ہے؟ ہمارے پاس فون کی نمبر رکھ لیجئے، میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ العزیز، فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، اور واجبات کیا ہیں، نوافل کیا ہیں، ایمان کے علامت کیا ہے، اسلام کا رکن کیا ہے، وضو کی کتنے سنن و مستحبات ہیں، غسل کی کتنے سنت و مستحبات ہیں، سب بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز، بے فکر رہے، میرے پاس نا کھل کر کے سوال بولیے گا جو دل میں ہے نا، ایسے نہیں کہ شرم و عار علم حاصل کرنے میں آپ شرم و عار مت کیجیے گا کہ میں زیادہ عمر والی ہوں، کہاں سے میں پوچھ لوں گا علم دین کے لیے، نہیں، قبر تک جانے تک علم دین حاصل کرو۔ حضرت تو آپ تو بولنے ہی نہیں دیتے نا، اپنی ہی بات کو آپ صرف چل رہے، کسی کے بات کو سننے کا تو آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے، جتنا آپ بولتے ہیں اس سے آپ سننے کا بھی چھمتا رکھیے گا نا، کہ ہم سنیں گے کم سے کم ان کی بات کو، تو بالکل آپ بالکل، میں تو سن رہا ہوں نا آپ کی بات کو، سب بات تو آپ ہی بول رہے ہو، نہیں آپ کے بات کو روز کیا اس بات کو کہ 15 منٹ سے بات کر رہا ہوں، جس میں 2 منٹ میرے سے بول رہے ہو، باقی پورا 11 منٹ تو آپ ہی بول رہے ہو، 12 منٹ 12 منٹ، اچھا بولیے کیا بولنا چاہتے ہیں؟ میں تو 100 کے سیدھی بات ایک ہی بات بولا ہوں کہ جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، ٹھیک ہے نا حضرت؟ جی جی جی، اگر آپ میں ہو یا میرے میں ہو، یا آپ میں نام لیوا ہو یا میرے میں نہیں ہو، جو غلط رہے گا، ٹھیک ہے؟ میں کسی کو غلط نہیں ٹھہراتا ہوں جلدی، کیوں؟ جتنی میرے کو جانکاری علم ہے، اللہ دیے ہوا علم، ماں باپ جتنا طور طریقہ سکھائے ہوا ہے، اب مان لیا کہ میں ابھی کام کر رہا ہوں، اب میں قرآن لے کر بیٹھ جاؤں حدیث لے کر کے، تو لوگ میرے کو معلوم ہے یہاں پر کیا سمجھے گا، پاگل ہے کیا سالا، کام کرتے کرتے تو قرآن حدیث لے کے بیٹھ گیا، تو مطمئن اس بات کے نہیں ہے، سننے کا ایک جگہ ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر کام کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، سمجھے؟ اللہ نماز فرض کیے ہوا ہے، 24 گھنٹہ پڑھتے رہیں گے، مسجدوں میں نماز کی جگہ ہے، مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے کی جگہ ہے، مارکیٹوں میں بزنس کرنے کی جگہ ہے، آپ جہاں اس کے جگہ میں وہ کام کیجئے، لیکن غلط کام مت کیجئے، ہے نا؟ میں کہتا ہوں دیوبندیوں کے صحبت میں نہ رہیں، ورنہ یہ آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور قیامت میں رسوا و ذلیل ہونا پڑے گا۔ ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ کسی جی، بریلی یا دیوبندی یا دیوبندیوں کے ساتھ نہ رہیے، بریلوی ہی ایک مسلک ہے جو حق کی پہچان ہے ابھی۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے حضرت کی بریلی میں غلط نہیں ہے؟ جی جی، بریلی مسلک والے اعلیٰ حضرت جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس کے بعد آپ کو 101 پروف دے دیں گے، آپ بریلی تو ایک شہر کا نام ہے نا، بریلی کوئی جماعت نہیں ہے، بلکہ وہ بریلی ایک شہر ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت ہم لوگ کہتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت والے، ورنہ میں تو جھارکھنڈی ہوں، سمجھے؟ اگر کوئی کہے کہ مجھے بریلوی کہے تو میں خوشی ہوتا ہوں، اگر آپ مجھے اجمیری کہہ دیں تو خوش ہوں گا، اگر مجھے بغدادی کہہ دیں تو بھی خوش ہوں گا میں، اس لیے کہ جو ولی کے طرف نسبت کر کے مجھے کہہ دیجیے گا نا تو بڑا خوشی ہوگی، لیکن دیوبندی کو دیوبندی کہہ دیجیے گا نا تو چہرے میں اس کے جغرافیہ بدل جاتے ہیں، 24 بجنے لگتے ہیں، سمجھے؟ چلیے ٹھیک ہے، آپ سے مطمئن ہو گیا نا، آپ سے تھوڑا بات کرتے ہیں اچھے سے، سمجھے؟ آپ کا نام کیا ہوا؟ میرا نام جسیم اختر، میرا نمبر نوٹ کر لیجئے، اور جو بھی مسائل ہو، عقائد ہو، اس کے معاملات کے بارے میں ہو،
جو بھی مسائل ہو وہ مجھ سے دریافت کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو بھی تفصیل جواب دوں گا اور حوالے کے ساتھ جواب دوں گا انشاءاللہ عزیز۔ چلیے انشاءاللہ آپ کو بھی ہم جو ہے نا جو بات اگر ہم سے بن پڑے گی، دین کا کام ہے سیکھنا اور سکھانا، جو بات انشاءاللہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا وہ ہم آپ کو بتا دیں گے، ٹینشن نہیں لیجیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بڑی خوشی ہوگی، اور آپ ایمان و عقائد آپ کو اللہ سلامت رکھے، ایمان و عقائد کو پہچانے جانے، اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہم کو یہ ثابت قدم ایمان پہ رکھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تابعین، ائمہ دین کے طریقے پہ چلا کر کے، ہے نا؟ ہمارے گاؤں کا ایک کہاوت، چھٹکو مٹکو منور سے نا آدمی کو جو ہے نا ترکیب لینا ہی نہیں چاہیے۔ ہمارے گاؤں کا ایک کہاوت ہے، چھٹکو مٹکو منور یا چھٹکو مٹکو پڑھا لکھا جو ہوتا نا، آدھا پڑھا لکھا، ان سے نہیں، اس سے بات کرے جو پوری قدم آپ کو دے پورا کھول کے پرچی۔ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان، سمجھے؟ آپ جو بولنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہی اردو میں ہے۔ تو بہرحال بڑی خوشی ہوئی خوشنما صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حفظ و امان میں رکھے اور ایمان پہ قائم دائم رکھے، ہے نا؟ اور دیوبندیت سے سچے دل سے توبہ کر لیں گے آپ، ہے نا؟ آپ کو کیسا لگا میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے؟ میں آپ کو تو دیوبندیت کا پورے سپورٹ کرتے ہوئے نہیں، ابھی تک مجھے نہیں لگا آپ کسی کا سپورٹ نہیں کی ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا، اگر پڑھے لکھے ویکتی کی جو پہچان ہوتی ہے نا، ایک سارا 100 مورخ سے ایک پڑھا لکھا ویکتی، اس سے اگر بات کر لو نا تو اس کو سارا پورا پلے آ جاتا ہے۔ اچھا، جو سارا مورخ ہے کچھ ہے، لیکن ان لوگوں کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، ان لوگوں کا عقیدہ باطل ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، واللہ اعلم بالصواب۔